MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरे बुजुर्गों, क्या मकाम और मर्तबा है, क्या मकाम और मर्तबा है, जरा गौर करें। आज इस जगह पर हमारे और आपके सामने बात आई कि हम और आप मदरसे के पिंडाल में मौजूद है, मदरसे के सहन में मौजूद है, ताकि हम और आप अपने इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के कुछ तलफ्फुज़ को सुने। हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा है मदरसे के अंदर, हम उन बच्चों से कुरान भी सीख रहे हैं, उनके मारूज़ात भी सुन रहे हैं कि वो अपने माफ़ी ज़मीर को कैसे अदा कर रहे हैं। दो बोल बोलने के लिए, सीखने के लिए इस मदरसे के अंदर ये बच्चे आए हैं। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए कि जिस कदर हो सके, जहां हो सके, हम मदरसे को कुर्बान चढ़ाने की कोशिश करें। जाहिर है मदरसे के अंदर मेहनत करना हज़रत कारी साहब का काम है, लेकिन इनके कदम को मजबूत बनाना ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? जिम्मेदारी है या नहीं? आज हमारे आपके ज़हन में जो दूसरे लोग फितना डालते हैं, आज हम और आप उसी फितने की आजमाइश में, उसी फितने के अंदर मुब्तला होकर हम लोग भी अपनी जुबान से हुफ़ाज़ कुरान, उलमाए दीन के बारे में कुछ से कुछ कहने लगते हैं। मेरे बुजुर्गों, अभी हमें और आपको समझ में नहीं आता 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए से हमने मदद किया है, लेकिन अभी हमें और आपको समझ में नहीं आता। याद कीजिए, जब हमारे और आपकी आंख बंद होंगी, दुनिया की इमारत जिसको हमने आपने बनाया है वो इमारत यूं ही खड़ी रहेगी, लेकिन हम में से जिस आदमी ने ये चालाकी की होगी कि अपनी आंखों के सामने, अपनी निगाहों के सामने मदरसे के अंदर एक कमरा बनाया, क्यों? ताकि हम दुनिया से चले जाएं, नामे आमाल में सवाब का आना जाना बंद हो जाए, तो उस वक्त में एक कमरा जो हमने मदरसे के नाम बनाया है, इस मदरसे के अंदर जो कमरा है, इस कमरे में जब तक बच्चे अल्लाह के कुरान को याद करते रहेंगे, उसका सवाब हमारे नामे आमाल में पहुंचता रहेगा। एक जगह मस्जिद की बात चल रही थी, तो मस्जिद से मुताल्लिक़ जब बात आई तो उसमें एक खातून की तरफ से एक लेटर मुख्तसर सा लिखा हुआ आया। उन्होंने कहा कि मौलाना, इस मदरसे की इमारत में जितनी भी ईंट लगेगी वो तमाम ईंट मेरी तरफ से, और इसमें किसी और की शिरकत ना हो, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए, चाहे हमें जायदाद बेचनी पड़ जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ताकि मैं अल्लाह के सामने ये कह सकूं, ऐ अल्लाह, दुनिया की शोहरत ना चाहिए, दुनिया की शोहरत, रियाकारी, नामो नमूद हमें नहीं चाहिए, तेरी रजा चाहिए। मैंने वो काम किया जिसके अंदर किसी और की शिरकत नहीं। आज उस नौजवान बच्ची, उस नौजवान लड़की की जानिब से 8.5 लाख के ईंट लग चुके मदरसे के अंदर। अब बतलाइए, क्या उनको इस बात का डर नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फकीर बन जाएं? मेरे बुजुर्गों, हम और आप अगर खर्च करते हैं, हमारे ज़हन के अंदर शैतान ये वसवसा डालता है कि अगर तुम खर्च करोगे तो कहीं तुम फकीर ना बन जाओ। मेरे बुजुर्गों, हम में से कोई जब हॉस्पिटल के अंदर जाता है, कितने लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करने का जज्बा पैदा करेंगे, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। हम और आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन जब आंख बंद होंगी फिर हमें और आपको महसूस होगा कि अल्लाह, तूने कितना बड़ा काम किया कि तूने जन्नत के अंदर हमें घर अता फरमाया। मदरसे ये भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह है। असहाबे सुफ़ा, यानी वो सुफ़ा, वो चबूतरा जिसे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने कायम किया, मदीने के अंदर सहाबा उसमें तरबियत पा रहे हैं, तालीम पा रहे हैं। ये तमाम मदारिस जो दुनिया के अंदर है, सबों की निस्बत उसी मदरसे से है। बोलिए, उसी मदरसे से है या नहीं? मेरे बुजुर्गों, मदरसे के अंदर अल्लाह के कुरान को पढ़ाया जाता है, नबी के फरमान को पढ़ाया जाता है। जरा हमारा आप गौर करें, अल्लाह का
فرمان ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں اور اضافہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا جانے کا پلان کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی ملاقات کرتا ہے اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، جب آپ کوہ طور کی طرف جائیں، اللہ کی تجلی ہو، آپ اللہ کے سامنے میرے بارے میں فریاد کریں، اے بارے الہ، فلان عام کا انتہائی غریب آدمی ہے، ان کے مقدر میں جتنی بھی روزی دینی ہے، اے اللہ وہ تمام رزق انہیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس غریب آدمی کو خبر دے دو، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے، بات کرنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس غریب آدمی کو فرما دیا، وہ غریب خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی دے دی۔ جب روزی مل گئی تو انہوں نے آدھی روزی اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور آدھی روزی سے غریبوں کو کھلانے لگا، اپنا کام کرنے لگا، کاروبار کرنے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق عطا فرمایا کہ 1 سال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں، دل کے اندر بات آئی، چلو اس غریب کو بھی دیکھ لیں، وہ زندہ ہے یا پوری زندگی کا رزق کھا کر دنیا سے رخصت ہو چکا۔ جب اس جگہ پر جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ اس غریب آدمی کی جھوپڑی اب شاندار عمارت میں تبدیل ہو چکی ہے، بہت ہی شاندار عمارت بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سامنے 200-250 مہمان آ رہے ہیں، ان کی ضیافتیں بھی کی جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اے بارے الہ، آپ نے تو اے اللہ، وہ تو انتہائی غریب آدمی تھا اور جو انہیں رزق آپ نے عطا فرمایا وہ بہت ہی معمولی رزق تھی، لیکن آخرکار وہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں انہیں بے حساب رزق عطا فرماتا ہوں، میں انہیں اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے لیا اور لینے کے بعد آدھا میرے راستے میں خرچ کیا، آدھا سے اپنا کاروبار سنبھالا اور وہ غریبوں کا خیال کیا، یتیم و بیواؤں کا خیال کیا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو آواز بلند کی جاتی ہے ان کا خیال کیا۔ تو میں ان کے رزق میں کمی نہیں کر سکتا، میرا جو وعدہ ہے میں انہیں بے حساب رزق دیا۔ آج ان کی یہ شاندار عمارت بھی موجود ہے اور بہت سارے مہمان ان کے پاس پہنچتے ہیں، قسم قسم کے کھانے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آخر وہ لوگ کیسے تھے۔ جب اللہ کے راستے کی بات آ رہی ہے تو پھر وہ تمام چیزوں کو قربان کرنے کو تیار، اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کی تلاش کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کے اپنے گھر آ جائے۔ ذرا غور کرو، علم حاصل کرنے کے لیے کس جگہ پہ نکلا؟ یہی وہ مدارس ہے، یہی وہ مکاتب ہے جس کے اندر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ مزید ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے گا۔ قرآن کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے گویا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ بات کہی، ذرا غور کریں۔ ہماری مائیں اور بہنیں مختلف جگہوں پر ہم لوگوں کا جانا ہوتا ہے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ بات سن کر کے اللہ کے فرمان کو، نبی پاک کے فرمان کو سن کر کے جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ ضرور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ جو بھی کچھ لے کر آئے ہیں، ابھی مولانا نے اعلان کیا، میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ ذرا آپ بتلائیں ہم میں سے کوئی آدمی ایسے ہیں جو کسی ایک بچے کے پورے خرچ کے لیے تیار ہو جائے۔ حافظ قرآن بننے میں، عالم دین بننے میں جتنا خرچ ہوتا ہے کوئی ایک آدمی تیار ہو؟ میرے بزرگوں، مختلف جگہوں پر جب یہ بات آتی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اتنا بڑا رسک لینا اگر ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو بتائیں یہ مدرسہ جو کتنے سالوں سے چل رہا ہے، بہت سارے حفاظ قرآن کو پیدا کیا اور پیدا کرتا رہے گا۔ ہمارے علماء حفاظ قرآن کی محنت اور محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ حافظ قرآن ہر سال تیار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو اس مدرسے کے لیے کم از کم 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہے؟ بتلائیے۔ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں یا مولانا کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے مانگ رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھائیں، اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں بھی کم از کم دینے کے لیے تیار ہو۔ صحابہ کرام کا جذبہ ہم اور آپ بیدار کریں۔ ایک نوجوان خاتون ہو کر 8.5 لاکھ کا اینٹ دے سکتی ہے تو کیا ہم میں سے کوئی 10,000 روپے بھی نہیں دے سکتے؟ کوئی آدمی ہے پورے مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ تیار ہو کہ کم از کم 10,000 دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ نہیں۔ اچھا، ہم میں سے کوئی 5,000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی دیں، اگر ابھی نہ ہو سکے تو بعد میں بھی ہم دے دیں، کم از کم ہم نام لکھوا لیں۔ اب ابو حسین صاحب مرحوم کی طرف سے 5,000 روپے کا۔ ابو حسین صاحب، ماشاءاللہ ابو حسین صاحب، نام کا بہت اثر ہوتا ہے، حسینی جذبہ بیدار ہو گیا۔ ماشاءاللہ 5,000 روپیہ ابو حسین صاحب کی طرف سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ ہم میں سے بہت اچھا موقع ہے ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ بتلائیے ہم میں سے کوئی آدمی اور تیار ہو جو 5,000 روپیہ کم از کم مدرسے کے لیے وقف کر دے اپنے مرحومین، اپنے باپ دادا کے نام۔ میرے بزرگوں، ہم اپنے علاقے میں جب اعلان کرتے ہیں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے طور پر ہمت کریں، جذبہ پیدا کریں، اور اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے تو پھر یاد رکھیے اللہ ہمیں فقیری میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اچھا، ہم میں سے جن لوگوں کے پاس جتنا ہے آپ لے کر کے آ جائیں۔ ذرا آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ آپ حضرات کے جیب میں جتنا ہو وہی لے کر کے ایک اللہ کے بندے کی طرف سے 5,000 روپے۔ ماشاءاللہ، بہت سارے حضرات اپنا نام نہیں بتاتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے۔ چونکہ یہاں پر ہم نام بتائیں یا نہ بتائیں، ہم لوگوں کی
نگاہوں سے چھپ جائیں گے لیکن اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ 5000 روپیہ بندے خدا کی طرف سے آیا ہے، دعا کیجئے۔ غیاث بھائی صاحب کی طرف سے 1000 روپے، غیاث بھائی صاحب ماشاءاللہ غیاث صاحب کی طرف سے 1000 روپے۔ آپ حضرات بھی نام لکھوا سکتے ہیں، اگر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم بعد میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کے مجمع میں جب اعلان فرماتے، صحابہ کرام کے پاس نہ ہوتا لیکن پھر بھی باہر کرتے اور صحابہ لے کر آ جاتے تھے۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ اپنے طور پر عائشہ بیگم مرحومہ کی طرف سے 5000 روپے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے مرد حضرات آگے بڑھتے ہیں، ہماری خواتین کبھی پیچھے نہیں رہتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں کبھی پیچھے نہیں رہتی ہیں، ہمیشہ مردوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ نور علی صاحب مرحوم کے لیے 500 روپے، نور علی صاحب مرحوم ماشاءاللہ نور صاحب کی طرف سے مرحوم کے لیے 500 مرحوم کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لیے تمام درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رفاقت نبوت نصیب فرمائے۔ سید مسعود صاحب حیدرآباد میں ہوٹل ہے، انہوں نے 2000 روپے دینے گئے۔ واہ واہ ماشاءاللہ سید مسعود صاحب کی طرف سے 2000 روپے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے کاروبار میں ترقیات عطا فرمائے۔ آپ حضرات میں سے کوئی اگر ہمت کرے، جذبہ بیدار کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدے سب ردی کے ٹوکرے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن احسن قولا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، عبد الرحمان صاحب مرحوم کی طرف سے 500 روپے اور رافعہ بی بی مرحومہ کی طرف سے 500 روپے۔ ماشاءاللہ عبد الرحمان صاحب اور عافیہ مرحومہ دونوں کی طرف سے 500 روپے کے ذریعے دیے گئے ہیں۔ اے اللہ ان دونوں کے، اے اللہ مرحومہ کو جنت عطا فرما، اے اللہ دینے والے کے نیک عزائم کو پورے فرما، اے اللہ تمام برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کے نیک عزائم کو قبول فرما۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے بھی جو ابھی سب لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ بعد میں ناظم صاحب، محتمم صاحب مسجد مدرسے کے ذمہ داران سے ضرور ملیں گے اور اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ مدرسے کو دینے کی کوشش کریں۔ ارباب رسول کی طرف سے جو ہے 500 روپے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سہارا خاتون صاحب 100 روپے۔ ماشاءاللہ ایک خاتون کی طرف سے 200 روپے کے ذریعے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہم میں سے ہر کوئی آدمی جذبہ پیدا کرے، ہم لوگوں کے دل میں یہ بات آتی جیب میں 1000 روپیہ ہے، اگر وہ دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا۔ میرے بزرگوں، میں ایک دفعہ اپنے سیتامڑھی سے چلنے لگا بائک سے، تو ایک بوڑھا آدمی میرے گاڑی پر سوار ہوا اور انہوں نے کہا کہ مولانا کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا آگے کی طرف جانا ہے۔ کہا مجھے بھی لے کر چلے۔ میں آگے پیٹرول پمپ پہ جب گاڑی میں تیل ڈلوانے کے لیے گھمایا تو وہ بوڑھے آدمی نے کہا کہ بھائی 100 روپے کا تیل مت دیجئے، 500 کا تیل دیجئے۔ عبدالساجد صاحب کی طرف سے 300 روپے۔ ماشاءاللہ عبدالساقب صاحب کی طرف سے 300 روپے۔ تو میری بات سن لیں، میں جب پیٹرول پمپ کی طرف گاڑی گھمایا تو انہوں نے
نے کہا 100 روپے نہیں بلکہ 500 کے تیل ڈال دیجئے. تو میں نے کہا آپ کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ اگر بس سے جاتے 50 روپے میں آپ کا کام بن جاتا اور آپ کا یہاں پہ 500 روپے لگ گیا. تو انہوں نے کہا آگے چلیے. جب کچھ آگے بڑھے اور وہ گاڑی سے اتر گئے تو انہوں نے 1500 روپے اپنے ہاتھ میں رکھ کر انہوں نے تھمایا اور فوراً کھیت میں کودتے ہوئے چلے گئے. میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ رکھ لیجئے. میں نے کہا آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوا؟ بھائی 2000 روپے آپ نے صرف کیے. انہوں نے کہا 2 سال پہلے میں نے ایک عالم دین کو ایسے ہی پیسہ دیا, اللہ کی طرف سے رزق میں بڑھوتری دی ہوئی کہ مجھے بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور ابھی یہ 2000 روپے خرچ کیا ہو. مجھے اللہ کی ذات پر اعتماد ہے کہ بے حساب رزق آئے گا. خالد اکرم صاحب کی طرف سے 500 روپے. ماشاءاللہ 500 روپے. مرحوم ایوب صاحب کی طرف سے 100 روپے. مرحوم ایوب صاحب کی طرف سے 100 روپے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ دینے والے کے نیک ارادے کو قبول فرمائے. تو میرے بزرگوں, اللہ کے جو وعدے ہیں ہمارا اس پر یقین اور اعتماد نہیں ہو پاتا. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں, دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے ایک واقعہ سنایا دوران درس کہ ایک ممبئی کا ایک نوجوان وہ فون کر کے کہتا ہے کہ مولانا میں کتنا پیسہ دارالعلوم میں دے رہا ہوں کسی کو مت بتائیے گا. انہوں نے کہا کہ پورے سال کا خرچہ تنے تنہا ممبئی کا وہ ایک نوجوان دیتا ہے. 18,000 14,000 طلبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں. تمام بچے انہی کے پیسے سے کھانا کھاتے ہیں. مولانا کہنے لگے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ بچہ دیتا ہے, نوجوان ہے, وہ پیسہ دیا اور دینے کے بعد کہتا ہے مولانا میرا راز ظاہر نہیں کیجیے گا, میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرو. اللہ مجھے دیتا ہے, میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں تاکہ میرا مدرسہ پھولے پھلے. میرے بزرگوں ذرا غور کریں, وہ کہتے ہیں وہ کوئی حافظ قرآن نہیں, عالم دین نہیں, عام نوجوان ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کا جذبہ ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. عبدالمتین صاحب جامعہ کی طرف سے 500 روپے. عبدالمتین صاحب ماشاءاللہ عبدالمتین صاحب کی طرف سے عبدالمتین صاحب کی طرف سے 500 روپے کے ذریعے, فردوس صاحبہ کی طرف سے 50 روپے کے ذریعے نوازا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام دینے والے کے نیک ارادے کو قبول فرمائے اور نیک عزائم کو قبول فرمائے. ہماری مائیں اور بہنیں جس مقصد کے تحت مدرسے کو دے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام مقصدوں کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور ان کے تمام ارادے کو قبول فرمائے, تمام نیک ارادے کو قبول فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.